اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکیں میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر ان کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है फ़इन्न अल्लाह अफ़ुव्वन कदीरा, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, बड़ी कुदरत वाला है। एक और जगह फरमाया वाफ़ू फ़स्फ़हू, बस माफ़ कर दो और दरगुज़र किया करो। नाज़रीन, उफ़्व के मायने माफ़ करने के हैं और दरगुज़र के मायने नज़रअंदाज करने के हैं। और इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि इंतकाम और बदला की ताकत होने के बावजूद माफ़ कर देना, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है अफ़व सिर्फ़ कादिर होने की सूरत में है। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अफ़व दरगुज़र पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ प्रोग्राम सुबह अज़ीम के रूह रवां और हमारे मुस्तकिल मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूक़ी साहब। आप अरसा 4 दहाइयों से मुल्क के मुख्तलिफ़ जामियात में दर्स व तदरीस के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। हमारी आज की दूसरी मेहमान हैं मोहतरमा तस्नीम आरिफा साहिबा। आप प्रिंसिपल हैं बाबुल इल्म कुरान अकेडमी वाकैंट में। आप एक मुस्तनद आलिमा फ़ाज़िला और मुअल्लिमा के तौर पर जानी जाती हैं। हम अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को प्रोग्राम सुबह अज़ीम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिला ताख़ीर सवालात की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमें अफ़व दरगुज़र के मफ़हूम से आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहब। अफ़व दरगुज़र ये एक वصफ़ है जो बुनियादी तौर पे अल्लाह करीम का है, और उसने ये वصफ़, ये खूबी, ये कमाल अपने अंबिया को, अहले ईमान को और इंसानों में भी तकसीम किया है। तो लफ्ज़ी माना अफ़व दरगुज़र का है कि माफ़ कर देना और तस्फ़िया कर लेना। यानी दरगुज़र का मतलब है पहले तो किसी ने कोई गलती की, ख़ता की, ज़्यादती की, जिससे हमें जानी तौर पे, माली तौर पे या हमारी इज़्ज़त के एतबार से हमें तकलीफ़ पहुंची या नुकसान पहुंचा, लेकिन हमने इंतकाम की ताकत होने के बावजूद जो है वो उससे दरगुज़र किया और उससे इंतकाम नहीं लिया, उसको कोई सज़ा नहीं दी, कोई सरज़नश नहीं की। और फिर दरगुज़र, कुरान के जो अल्फाज आपने भी पढ़े वाफ़ू वस्फ़हू, तो माफ़ कर दो और वस्फ़हू और दरगुज़र करो। यानी फिर अपने मामलात को ये नहीं कि वक्ती तौर पे माफ़ कर दे, लेकिन दिल के अंदर वो रंजिश रहे और दिल में ये एहसास रहे कि इसने ये मेरे साथ ज़्यादती की, और मुझे जब कभी कोई मौका मिला ऐसा तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर टू पे ऑफ इन द सेम स्कोर करूँगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं। जिस तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी साहबजादी लख्त जिगर हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, उन पे जब तहमत लगाई गई और वो वाक़ई पेश आया, तो उस पे फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन जिन्होंने ये अफ़वाहें फैलाईं, तो आप उनकी माली इआनत भी करते थे, मदद भी करते थे। तो आपने चाहा कि मैं इनकी वो मदद भी बंद कर दूं और इनकी जो है वो सरज़नश भी की जाए, लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान में भी आपको ये तालीम मिली कि तुम जिस तरह उन पे पहले माली मदद करते थे या उन रिश्तेदारों के रिश्ते के हकूक़ निभाते थे, आप माफ़ भी करें और उसको जो है वो अपने तावन का सिलसिला भी जारी रखें।
تو عفو درگزر یہ آپس میں مترادف بھی سمجھے جاتے ہیں کہ جب معاف کر دیا تو پھر جو باقی ایک معاشرتی حقوق ہیں، ایک تعلقات ہیں، ایک صلہ رحمی کا رشتہ ہے، تو وہ بھی قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کریم کی ایک خاص صفت ہے کہ اللہ کریم معاف کرنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ ارشاد فرمائیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ حضور اگر مجھے لیلۃ القدر ملے جو ماہ رمضان کے آخری عشرے اور اس کی طاق راتوں میں ملتی ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو فرمایا کہ تم دعا کرو کہ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ بعض میں الفاظ ہے کریم، کرم کرنے والا ہے وہ، تو واعف عنی، پس مجھے معاف فرماؤ، مجھ سے درگزر کرو۔ تو اس اعتبار سے یہ صفت نہ صرف اللہ رب العالمین کی ہے بلکہ سارے انبیاء کرام کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خاص طور پہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اہل ایمان سے بھی یہی تقاضا کیا گیا کہ اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جب کسی ناپسندیدہ عمل کوئی ایسا جس سے انسان کی جان مال عزت کوئی مجروح ہو رہی ہے، ایسی کیفیت ہے تو سخت غصہ آ جائے تو وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے وہ درگزر کرتے ہیں، معافی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ پسند کرتا ہے جو احسان کرنے والے، یعنی یہ سارا کچھ ہو جانے کے باوجود وہ اپنا دامن محبت، دامن کرم جو ہے وہ اس کو پھیلا کے رکھتے ہیں، اس کو وہ بند نہیں کر دیتے۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک کی تعلیمات جو ہیں وہ اس سے بھری پڑی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو اس اعتبار سے صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اہل بیت اطہار کی سیرت کا مطالعہ کریں، اولیاء کرام بزرگان دین جو ہیں، تو یہ ہر اہل ایمان کی یہ صفت ہے، اور یہ حکم بھی ہے کہ تم اللہ کی صفات کو اپناؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب آپ کی سیرت میں یہ وصف بدرجہ اولیٰ پایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی انسان کے سب سے اعلیٰ ظرف اور بلند اخلاق ہونے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے کردار میں معاف کر دینا اور درگزر کرنا جو ہے یہ صفت پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، عفو بے شک صفت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہونے کے باوجود کمال محبت سے ہماری کوتاہیوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اسی ضمن میں دوسرے سوال کے لیے ہم اپنی دوسری مہمان کی جانب آتے ہیں۔ محترمہ تسنیم عارفہ صاحبہ، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہم پر یوں مہربان ہے اور ہمارے ساتھ رواداری کا درگزر کا یہ معاملہ روا رکھتا ہے، تو پھر قرآن و حدیث میں ہمارے لیے عفو درگزر کی کیا احکامات و تعلیمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران صاحب۔ ویلکم میم۔ میں اور ٹی وی نیٹ ورک کے تمام انتظامیہ کو اور شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے صبح عظیم پروگرام میں مدعو کیا۔ عفو درگزر ایک مسلمان کا افضل ترین اخلاق ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے رب معاف کر دے اور رحم کر، بے شک کہ تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں ارشاد فرمایا کہ چاہیے کہ تمہیں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ بے شک کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے معاف کر دیا، صبر کیا، اور یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے کام ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، معاف کرنا انسان کی صفت ہے، اور معاف کرنے والا بہت عزت میں اضافہ کر لیتا ہے۔ اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس نے رحم نہیں کیا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش پری پر۔ سر نے ابھی بڑی پیاری حدیث جو ہے وہ بیان کی کہ لیلۃ القدر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آج اتنی پیاری رات ہے تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف، بے شک کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو ہی پسند کرتا ہے، تو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ حدیث اور قرآن پاک کی روشنی میں عفو و درگزر کا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنے کا حکم دیا اور درگزر کرنے سے، اور ایک مسلمان کو معاف کرنے سے اور درگزر کرنے سے ہی دل کو سکون ملتا ہے، اور اسی طرح معاشرے میں امن اور سلامتی اور سکون جو ہے اس کا وہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی عفو و درگزر کی بہترین مثال ہے۔ طائف کے لوگوں نے جیسا ظالمانہ رویہ آپ سے روا رکھا، اس کے باوجود بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان پر بد دعا نہیں آئی، اگر آئی تو صرف دعا آئی۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی عفو درگزر پر اور قرآن و حدیث میں اس کی تعلیمات پر۔ ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ عفو درگزر کے معاشرے پر کیا مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، انسان، انگریزی کا محاورہ بھی ہے ٹو ایئر از ہیومن فار گیو ڈیوائن، عربی میں بھی ہے کہ الانسان مرکب من السہو والنسیان، انسان بھول چوک سے مرکب ہے، صرف پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے، یا وہ اپنے انبیاء و مرسلین کو ہر غلطی اور خطا سے پاک رکھتے ہیں۔ باقی جو عام انسان ہیں، ہم ہر قدم پہ 100 لغزشیں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ بعض کا انسان مختلف جذبات کے جو ہے وہ زیر اثر آ کر حسد آ جاتا ہے، رقابت آ جاتی ہے، بعض کا طمع و لالچ کی وجہ سے، بعض کا تکبر و غصے کی وجہ سے، بعض کا جو ہماری طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی عمل ہو جاتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ انسان کے اندر غیظ و غضب کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور انتقام لینا اور سرزنش کرنا اور مار پیٹ کرنے تک بھی نوبت آ جاتی ہے، بعض کا گالی گلوچ شروع ہو جاتا ہے، جس سے سارا ماحول جو ہے وہ پراگندہ ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں بھی سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو خاص بندے ہیں ان کا ایک وصف یہ بیان کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے وہ بندے ہیں کہ جو زمین پہ باوقار طریقے سے چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ، یعنی نہ اس میں تکبر ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی لاغر پن ہوتا ہے، یا ان کا جو طرز زندگی ہے وہ باوقار ہوتا ہے۔ دوسرا ان کا وصف یہ ہے کہ جب جہلاء اور بدتمیز اور بد لحاظ لوگ وہ ان سے بد کلامی یا بد زبانی کرتے ہیں یا بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ ان سے انتقام نہیں لیتے، اور وہ بھی اسی طرح آگے رویہ اختیار نہیں کرتے کہ اس نے ایک گالی دی ہے میں 2 گالیاں دوں، اس نے اتنی بدتمیزی کیا میں اس کو تیر کی طرح سیدھا کروں، نہیں، قالوا سلام، تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، وہ خیر کی بات کہتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کہ انسانوں، اگر تمہاری غلطیوں پہ میں گرفت کرنا شروع کر دوں تو ایک لمحے میں ساری انسانیت کو میں معدوم کر دوں، تم اس قدر خطائیں کرتے ہو کہ میرا حوصلہ ہے، میرا ظرف ہے، میری رحمت ہے کہ میں تمہیں برداشت کرتا ہوں اور ایک وقت مقرر تک میں انتظار کرتا ہوں۔ تو اسی طرح ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی بھی ساری زندگی، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، خیر خواہ بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کو ستایا گیا، جس طریقے سے آپ کی ایذا دی گئی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو
اتنا ٹارچر نہیں کیا گیا، اتنی ایذا نہیں دی گئی جتنی مجھے اکیلے کو دی گئی، لیکن کسی موقع پہ آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ تو عرفی کا ایک مشہور شعر ہے کہ عرفی تمہیں اندیش زی غوغائے رقیباں، آوازہ سگا کم نہ کنند رزق گدارا۔ عرفی اگر کوئی لوگ غلط کلامی کرتے ہیں یا تیری دل آزاری کرتے ہیں اور وہ تیری عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہے ان کے رولے اور شور اور ایسے انداز سے اپنے دل کو کبیدہ خاطر نہ کر، کیونکہ کتوں کے بھونکنے سے فقیروں کے رزق میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو معاشرے کے اندر جو ہے اگر ہم عفو درگزر کا وصف پیدا کریں گے تو یہ پھر سارا نظام چلے گا، کیونکہ تواضع سے چلتا ہے ہر ایک کام، جھکتی ہے مینا تو بھرتا ہے جام، اور کمزور کے آگے جسے جھکنا نہیں آتا وہ مجرم اخلاق خوددار نہیں ہے۔ تو اگر ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ان کی مار پیٹ شروع کر دیں، ان کو مرغا بنانے لگ جائیں، تو پھر ماں باپ نے ہمیشہ طاقتور نہیں رہنا، بچے بھی بڑے ہوں گے، وہ بھی با اقتدار ہوں گے، با اختیار ہوں گے۔ تو اس میں بھی سرکار نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم واصلوا رحالہم، اپنے اولاد جو ہے ان کو عزت دیا کرو اور ان کے کردار اخلاق کی اصلاح کیا کرو۔ سرکار کا بھی فرمان ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اچھا اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اولاد کے لیے بھی حکم ہے، بعض کا ماں باپ سرزنش کرتے ہیں، کسی غلطی پہ ٹوکتے ہیں، خاص طور پہ یا ٹین ایج میں بچے جاتے ہیں وہ تو ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان کی کیفیت ہو جاتی، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ نہیں، حکم یہ ہے کہ بڑے جو ہیں وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے، چھوٹے جو ہیں بڑوں کا احترام کرے۔ فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح پھر میاں بیوی کے معاملات ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ 100 کمیاں بیشی ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی سالن پھیکا رہ جاتا ہے، کبھی روٹی کچی رہ جاتی ہے، کبھی بندے کی یا شوہر کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ نئی خواتین جو ہیں وہ پورا ڈسپلے نہیں کر پاتی، تو وہاں بھی حکم دیا کہ والصلح خیر، بھائی اگر تمہاری طبیعت پہ بوجھ پڑا ہے تو صلح کر دینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہی ایک بڑا پن ہے۔ تو بیوی سے کمی ہو جائے تو شوہر سے کمی ہو تو بیوی، یہ کمپرومائز ہے شادی جو ہے۔ اگر ہم انتقام لینے کے چکر میں پڑ جائیں تو پھر تو ایک دن بھی نبھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی اساتذہ اور شاگرد جو ہیں وہاں بھی بڑا مشکل ہے تربیت کرنا۔ پھر جو ہے اگر اور معاشرتی نظام میں چلے جائے، بازار میں جاتے ہیں، وہاں بھی کمیاں بیشی ہیں۔ کہتے ہیں نا کسٹمر اینڈ شاپ کیپر آر آلویز آن کراس پرپزز، وہ دونوں جو ہیں وہ کچھ اور چاہتا ہے، وہ کچھ اور چاہتا ہے، تو گیو اینڈ ٹیک، یعنی لو اور دو۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں حج کے موقع پہ عمرہ لوگ کرنے جاتے ہیں، وہاں اللہ معاف کرے خانہ کعبہ شریف میں جب فرسٹ ٹائم حج کرنے گیا تو وہ اللہ جانے وہ بندہ کچھ حج کے لیے جب آتا ہے تو لمبا سفر کیا ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، طبیعت بوجھل بھی ہوتی ہے، اور احرام بھی بڑی دیر سے پہنا ہوتا ہے، تو فوراً وہ لے جاتے ہیں کہ چلو پہلے طواف وغیرہ کر لیں۔ تو وہ تھکاوٹ بوجھ کسی کا پاؤں آ گیا اس کے احرام پہ، اس کو جھٹکا لگا تو وہ بندہ ہائپر ہو گیا، اور اللہ معاف کرے خانہ کعبہ شریف میں اس نے مار پیٹ شروع کر دی، بلکہ بڑی موٹی موٹی گالیاں بھی دینے لگ گیا۔ تو یہ نازیبا حرکتیں اور برداشت نہ کرنے کا رویہ، حالانکہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بھائی کوئی گناہ نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہاں بھی جو برداشت کرے گا، معاف کرے گا، درگزر کرے گا، تو سرکار نے فرمایا کہ لا یرحمہ اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پہ بالکل رحم نہیں کرے گا جو اس کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا۔ تو معاشرتی سارا نظام پھر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، وہاں بھی جس طرح ایک جنگ و جدل کا ماحول ہے، لوگ کس طرح عیب ڈھونڈتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو،
لوگوں کی غیبتیں نہ کرو، تجسس نہ کرو، برے نام نہ رکھو، گالی گلوچ نہ کرو۔ منافق کی جو 4 آپ نے کیٹیگریز بنائی ان میں ایک جو ہے وہ گالی گلوچ کرنا بھی۔ تو اس اعتبار سے معاشرے کے اندر عفو درگزر ہوگا، گھریلو زندگی پرامن، ماں باپ اور اولاد، امن ہوگا، میاں بیوی کے اندر امن رہے گا، عفو درگزر ہوگا تو کلاس کا نظام رہے گا، بازاروں کا، مارکیٹوں کا۔ پھر اوپر لیول پہ چلے جو اصحاب بست و کشاد ہیں، ہمارے لیڈر صاحبان ہیں، وہ بھی اسی طرح برداشت کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کے لیے صبر کا مظاہرہ ہو۔ پھر بعض کا میت کا موقع آ جاتا ہے، بعض اس وقت بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے بھی اپنے وعدے پہ اس میت اور اسی چارپائی پہ آنا ہے۔ تو اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ معاف کرنے کی خصلت پیدا کرو۔ ہاں، جو قومی جرائم ہیں، جو ایک عوامی نوعیت کے معاملات ہیں، اس کو تم سپرد کرو قانون کے، اور جو ایک عدالتی نظام ہے عدل و انصاف کا، لیکن جو ذاتی روزمرہ کی زندگی میں وہاں پہ عفو درگزر کے ساتھ ہی انسان امن اور سلامتی سے رہ سکتا ہے۔ بے شک۔ ناظرین، 8 ہجری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔ آج وہ سارے لوگ جنہوں نے آپ پر تکالیف کے پہاڑ توڑے تھے، بے بس سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کے پاس طاقت ہے، جو چاہے سزا دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اے اہل مکہ جائیے، آج کے دن آپ پہ کوئی سرزنش نہیں ہے۔ اور اس فتح کے بعد پھر اسلام کو جو عروج دیکھا، جو عروج ملا، وہ پوری دنیا نے اپنے آنگن میں کھلتے ہوئے دیکھا۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ محترمہ تسنیم عارفہ صاحبہ، آپ سے سوال بالکل اس کے برعکس ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے سے عفو درگزر کو مفقود کر دیں تو کیا اثرات بعد ہمارے سامنے آ سکتے ہیں؟ عفو درگزر انسان کا اعلیٰ ترین اخلاق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بہت مثالیں ملتی ہیں۔ اور اگر معاشرے میں سے عفو درگزر نکال دیا جائے تو انسان کتنا بے صبرا ہو جاتا ہے، کتنا غصے میں ہوتا ہے، اور کس طرح ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ایک ٹائم میں 2-3 جو معاملات ہیں ان میں سے گزر رہا ہوتا ہے، یا تو وہ خوشی کے حالات میں ہوتا ہے تو اس کو شکر کرنا چاہیے، اور اگر وہ مصیبت میں ہے، بیمار ہے، تو اسے صبر کرنا چاہیے، جو کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی سیرت سے سبق ملتا ہے۔ اور اگر وہ امیر ہے تو چھوٹوں کو، غریب کو معاف کر دینا، یہ صفت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر نہ ہو تو غریب پستا چلا جائے گا، اور اگر وہ غریب ہے تو وہ معافی مانگے بڑے سے، کیونکہ امیر جو ہے وہ معاف کرنے پہ قادر ہے، اور غریب جو ہے وہ صبر کرنے پہ قادر ہے۔ اور جب معاشرے میں ایسے حالات ہوتے ہیں، جیسے گھروں میں سر نے ابھی بات کی کہ گھر کے اندر میاں بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، آپس کے معاملات ہیں، اگر ہم عفو درگزر کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ کریں تو گھر کا ماحول اور معاشرہ بگڑ کے رہ جائے۔ غصے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور جب ایک انسان کے اوپر غصہ طاری ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتا ہے، کہ جیسے بچہ گیند کو جس طرح مرضی گھماتا ہے، اسی طرح غصے کی حالت میں شیطان انسان کو اس طرح گھماتا ہے، اور اسے قتل و غارت بھی کرواتا ہے، جھوٹ بھی بلواتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرواتا ہے، اور اس طرح کتنے ہی برے کام کرتا ہے جو معاشرے میں بڑے برے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن بڑی دیر کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جو تھی یہ شیطان کی طرف تھی۔ ناظرین، عفو کسی بھی معاشرے میں اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے، اور جب یہ کسی معاشرے سے مفقود ہو جاتا ہے تو معاشرہ بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ تخیل سے بالا ہے بام محمد،
خدا جانتا ہے مقام محمد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کیا نعتیہ کلام۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ان کی چشمے کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، ان کی چشمے کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے، میرا سینہ ہے مثل نگینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ،
ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आपसे हमारा अगला सवाल ये है कि तसव्वुफ़ में अफ़्व दरगुज़र के हवाले से कौन सी तरजीहात पाई जाती हैं? देखिए, तसव्वुफ़ जो इल्म एहसान का दूसरा नाम है, ये तहज़ीब अखलाक है, ये तज़किया नफ्स है, ये तस्फ़िया बातन है, और अपनी नीयतों के अंदर इखलास पैदा करना, अपनी नमाज में, रोज़े में, हज में, ज़कात में, जिहाद में, इबादात में। तो इसका मेन टारगेट यह है कि अपने कल्ब को हर आलूदगी से, शिरकिया, कुफरिया, मुनाफकाना, हसद, कीना, लालच, तकब्बुर, गंदी ख्वाहिशात, उससे पाक करना, ज़ाहिर को शरीयत के ज़ाहिर के सांचे में डाल लेना और बातन को शरीयत के बातन के सांचे में डाल लेना। अमानत, दयानत, सदाकत, शराफत, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, अफ़्व दरगुज़र, शर्म व हया, इफ़्फ़त क़ल्ब व नज़र जैसे पाकीज़ा और साफ़ और तक़वा वो पैदा करना। और कुरान पाक में भी अल्लाह करीम ने फरमाया कि फ़ास्ताबिक़ुल खैरात, कि तुम नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। और इसके साथ ये भी हदीस कुदसी फरमाया कि तखल्लक़ु बि अख़लाक़िल्लाह, कि तुम अल्लाह का अखलाक अपनाओ, यानी अल्लाह की सिफ़तें अपने किरदार में पैदा करने की कोशिश करो। जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की 360 सिफ़ात मुबारका हैं, अगर किसी खुश नसीब में एक भी वो सिफ़त पाई जाती हो तो वो साहिब ईमान है, वो खुश नसीब है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस उम्मत के पहले सूफ़ी हैं बाज़ाब्ता, हज़रत दाता गंजबख्श अली अजवेरी ने भी कश्फ़ुल मजूशी में लिखा, अर्ज़ कि हुज़ूर, क्या मुझ आजिज़ में भी कोई वो सिफ़त पाई जाती है जो तख़ल्लुक़ बि अख़लाक़िल्लाह? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, तेरे वजूद में अल्लाह की वो तख़ल्लुक़ बि अख़लाक़िल्लाह वाली पूरी 360 सिफ़तें पाई जाती, और हम उम्मती बे उम्मती अबू बकर। तो इस एतबार से तसव्वुफ़ और तरीक़त तो नाम ही खिदमत खल्क़ का है। दूसरा जो है तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नीस्त व तस्बीह व सज्जादा व दल्क नीस्त। तो लिहाजा इसमें सारा ओढ़ना बछोना जो है वो मखलूक की खिदमत करना, उनके रस्तों से रुकावटें दूर करना, और जिन मुसीबतों में वो बेचारे फंसे हुए हैं, कोई हसद का शिकार है, कोई लालच का शिकार है, कोई तकब्बुर में फंसा हुआ है, कोई गुस्से में फंसा हुआ है, किसी को मुनाफ़क़त की बीमारी है, किसी को हरामखोरी की बीमारी है, किसी को शिरक ख़फ़ी या शिरक जली की है, तो वो ज़िक्र के ज़रिए, मुराक़बात के ज़रिए, वो इबादात के ज़रिए, नेक सोबत और मजलिस के ज़रिए, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेसत के जो मकासद थे उनमें से एक ये भी था कि वह युज़क्कीहिम, कि हुज़ूर तज़किया फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़ाका रस्म रब्बी फ़सल्ला, कामयाब हो गया जिसने अपने बातन को पाक कर लिया। तो इस एतबार से तरीक़त के अंदर जो है वो अफ़्व दरगुज़र समझे, ये पहली सीढ़ी भी और आखिरी सीढ़ी भी है। इंसान ख़ुद भी ज़िंदगी के हर कदम पे 100 लग़ज़शें हो जाती हैं, मुमकिन है, और मखलूक के साथ, क्योंकि इनका जो किरदार है वो एक डॉक्टर का किरदार है, एक सर्जन का किरदार है। तो यकीनन जिस वक्त सर्जन या डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन करता है तो बड़ा रिस्की काम होता है, उसके जरासीम और उसकी बीमारी के असरात बद जो है, आप देखा ये कोरोना की वबा जब फैली तो ज़्यादा जो लोग बेचारे मुतासर हुए वो पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर लोग थे, तो वो अपनी जान को ख़तरे में डाल के वो उन मरीज़ों को बचाते हैं। तो इसी तरह जब किसी गंदे किरदार और अखलाक वाले को इंसान धोने के लिए लग जाता है तो छींटे अपने ऊपर भी पड़ जाते हैं। देखिए, जिस तरह हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हुक्म हुआ कि जाओ तुम नसरानियों के
وہ زنار پہن کر. اب وہاں جا کے حکم تھا تعلیم اور تربیت جس انداز میں اللہ نے انہیں سکھایا. پھر وہ پتہ چلا جو سب سے بڑے ان کے راہب تھے انہوں نے کہا یہاں کوئی محمدی ہے. تو بہرحال آپ نے اپنا کو شو کیا, انہوں نے کئی سوالات کیے, پھر جوابات دیے, پھر وہ سارا ماحول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس سے جاگ اٹھا. پھر ایک بزرگوں کا ہے کہ کسی علاقے میں کوئی خاتون ایسی آئی جس کا دندہ ٹھیک نہیں تھا, نوجوانوں کے انسانوں کے کردار متاثر ہونے لگے, تو انہوں نے بجائے گالی گلوچ کرنے کے اس کو وہاں سے بھگا دینے کے انہوں نے جو ایک صوفیانہ رنگ ہے وہ اختیار کیا اور وہ وقت لے کے وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ میں نے تمہاری سارے ضرورت پوری کی ہے, پورا میں نے تجھے معاوضہ دیا, آج رات تم نے میرے حکم کے ساتھ چلنا. اس کو غسل کروایا, اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے, اس کو وضو صحیح طرح کروا کے مصلی ساتھ لے گئے تھے. مصلی پہ کہا کہ تم کھڑی ہو جاؤ اور جو میں کہتا ہوں یہ نیت کرو, اور نوافل توبہ کی نیت کرا کے شروع کرائے. اس نے اللہ اکبر جا کہا تو حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق انہوں نے دوسرا مصلی بچھا کے کہا مولا میرا اتنا کام تھا کہ میں تیرے در پہ لے آیا, اپنے سر خاک پہ تیرے نام پہ رکھ دیا, اب مقلب القلوب تیری ذات ہے, تو دل پھیر دے تو تیری بارگاہ میں کسی شے کی کمی نہیں. تو وہ سجدے میں جب گئی تو اللہ نے قسمت پھیر دی. حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے, چور تھے, تو وہ بھی ایک فقیر کی نگاہ سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ڈاکوؤں کا پورا گروہ جو ہے وہ آپ کی اس ایک دفعہ سرکار کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اس نے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں غلط ڈیمانڈ کی کہ مجھے اسلام میں رہتے ہوئے جو ہے وہ غلط کام کی اجازت دے دیں. سرکار نے اس کو مارا پیٹا نہیں, بدزبانی نہیں کی, فرمایا کہ نوجوان بیٹھو ذرا ابھی کرتے ہیں بات. اس کو پانی پلایا, کوئی اور جو ضرورت کی چیزیں کھانے کو دی. جب تھوڑا سا نارمل ہوا پھر پوچھا ہاں بیٹا کیا آپ مطالبہ کر رہے تھے, تو اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ اسلام میں رہتے ہوئے مجھے جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے بدکاری کی بھی. تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا دیکھو کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کرے؟ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں برداشت نہیں کروں. اچھا تمہاری بہن کے ساتھ, تمہاری بیٹی کے ساتھ, تمہاری چچی کے ساتھ, تمہاری خالہ کے ساتھ, جتنے محرمات کے رشتے حضور نے ایک ایک کر کے گنوائے. وہ نو کرتا رہا کہ نہیں میں برداشت نہیں کروں گا. تو سرکار نے فرمایا کہ جس سے بھی یہ تم حرکت کرنا چاہتے ہو وہ ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہو, کسی کی بیٹی بھی ہوگی, ہو سکتا ہے کسی کی بہن ہو, خالہ ہو. تو وہ نارملائز ہو گیا. اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں, اصل میں میں نے غلط مطالبہ کیا, میں وعدہ کرتا ہوں کبھی برائی نہیں کروں. خواجہ غریب وہ ہند الولی جو ہیں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی خدمت میں ایک شخص آیا, کہا کہ جناب میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نماز کا آپ نے نہیں کہنا, نماز میں نہیں پڑھ سکتا. اب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو حکمت کے ساتھ آپ نے یہ نہیں اس کو بدزبانی نہیں کی, بلکہ فرمایا کہ ٹھیک ہے. جیسا سرکار کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ بہت سارے عیب ہیں, ایک چھوڑ سکتا ہوں, آپ نے جھوٹ چھڑوایا, باقی بھی چھوٹ گئے. تو آپ نے فوری طور پہ فرمایا کہ اچھا تم میری خاطر نماز کے وقت وضو تو کر سکتے ہو؟ اس کا ہاں حضور میں وضو کر لوں گا. وضو کا وعدہ کیا, سچی توبہ کر لی. تو جب فجر کا وقت ہوا, وعدہ کیا تھا کہ میں نے وضو کرنا ہے, وضو کے لیے اٹھا, بستر نرم گرم چھوڑ کے وضو کیا, پھر سونے لگا. خیال آیا تو 2-4 تو رکعتیں فٹافٹ پڑھ لو, پھر زور, پھر اثر, پھر پیچھے دعا بھی شامل تھی. تو طریقت اور تصوف جو ہے وہ اگر عفو در گزر ایک شیخ میں مرشد میں نہ ہو, یا جو مبلغ ہے جو تبلیغ کرنے والا ہے اگر وہ اس صفت سے عاری ہو, وہ تو بیچارہ ایک قدم نہیں چل سکتا, وہ تو ہر قدم پہ لڑکھڑا جائے گا. اس لیے ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ برداشت کرنا, فاعفو واصفحوا, حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈال کے پھر جو ہے وہ اقامت دین اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے.
नाज़रीन, सूफ़ी हमेशा अच्छे अखलाक का मालिक होता है और अच्छे अखलाक का मालिक हमेशा इतना ज़र्फ़ रखता है कि वो ताकत होने के बावजूद भी किसी को माफ़ कर सके और दरगुज़र कर सके। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अपने आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हमारा आखिरी सवाल अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से होता है। हमारा आज का आखिरी सवाल ये है, हम अपने नौजवान तबका में ये इखलाकी वस्फ़, अफ़्व दरगुज़र का इखलाकी वस्फ़ कैसे पैदा कर सकते हैं? जी मोहतरमा तस्नीम आरिफा साहिबा। अल्लाह ताला ने मर्दों को नबूवत अता फरमाई और औरत जो है माँ के रूप में उसके कदमों में जन्नत रखती। ये बहुत बड़ी कीमत है। औलाद की तरबियत की कीमत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये बहुत बड़ी कीमत है कि उसकी तरबियत अच्छी की जाए। मर्दों का रोल जो है वो मुआशरे में बहुत अहम है। अगर एक मर्द जो है वो मुआशरे के लिए नेक साबित होगा तो पूरे ख़ानदान को वो नेक नामी मिलेगी और उनको गाइड करेगा, उनको सपोर्ट करेगा। और इसी तरह मर्दों की तरबियत के लिए, बच्चों की, स्पेशली बेटों की तरबियत के लिए अच्छे माहौल को, उनका अच्छा माहौल देना और अच्छे उस्ताद और अच्छे स्कूल, अच्छे पीर मुर्शद, अच्छे माँ बाप, और ये ट्रायंगल बनता है। बच्चा है, उस्ताद है और माँ बाप हैं। और इसी तरह जो है बच्चा जैसा उसका उस्ताद होगा, जैसे उसके माँ बाप होंगे। इससे हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह उस्ताद हैं, जैसे कि तस्नीम आरिफा साहबा कह रही हैं कि माँ बाप के बाद उस्ताद का इसमें बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को किस तरह आगे लेके चलता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौजवान तबका जो है ये मुस्तकबिल के मामार हैं। तो कहते हैं चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो उसी ने कल बागडोर संभालनी है, घर का भी निज़ाम चलाना है, उसी ने तजारत भी करनी है, उसी ने मुल्क की बागडोर भी संभालनी है। जितने शोबा है ज़िंदगी हैं, हर एक के अंदर उसका जो रोल है वो एक पिविटल रोल है। तो लिहाजा वो एज़ यू सो शैल यू रीप वाली बात है। उनकी जितनी हम बेहतर तरबियत करेंगे, बेहतर तालीम देंगे, उनके अंदर औसाफ़ हमीदा और अखलाक जलीला पैदा करेंगे, तो यकीनन पूरा मुआशरा एक सेहतमंद मुआशरा होगा, एक फाल मुआशरा होगा। और फिर पूरी दुनिया आज का तो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ऐसा इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हर इंसान एक दूसरे के करीब आ चुका है। तो इस एतबार से नौजवानों की तहज़ीब अखलाक जो है और ये वसफ़ उनके अंदर पैदा करना, ये बहुत बुनियादी ज़रूरत है। और ये ड्यूटी बुनियादी तौर पे माँ बाप अदा करते हैं। सबसे पहले जब वो मियाँ बीवी के हैसियत से बच्चे देखते हैं, हमारे माँ बाप जो हैं, ठीक है उनका अपना एक मियाँ बीवी का रिश्ता है, वो आपस में लड़ते भिड़ते हैं, उनमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। वो उनके दादा दादी या नानी नाना उनके साथ बड़ा उनका जो है एटीट्यूड गैर मुहज़्ज़ब है, या अपने रिश्तेदारों के साथ वो सिला रहमी की बजाय वो जंगो जदल के माहौल में लगे रहते हैं। तो बच्चों के किरदार पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो माँ बाप को सिर्फ अपने लिए नहीं, कम से कम औलाद की खातिर जो है वो ऐसा किरदार पेश करें कि बच्चे समझें कि ये हमारे लिए आइडियल है। इसी तरह असातिज़ा हैं, दरसगाह जो है पहली तो माँ की गोद हुई। अगर माँ नेक है, सालिया है, पाकीज़ा है, शर्म व हया वाली है, तहारत और पाकीज़गी वाली है, तो यकीनन उसकी गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा भी उन औसाफ से मुतसिब होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा, ख्वाजा जुनैद बगदादी बनेगा, और बायज़ीद बुस्तामी बनेगा, मुजद्दिद अल-अफ़सानी बनेगा, बाबा फ़रीदगंज शक्र बनेगा। तो ये तरबियत, फिर असातिज़ा का भी इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। हम असातिज़ा में तालीमी इदारों में जब देखते हैं, बाज़ का असातिज़ा भी आपस में ग्रुप बाजियाँ, लेग पुलिंग, अल्लाह माफ़ करे, ये कभी होती हैं। तो हम बच्चों को कैसे आइडिया, हम बच्चों के कह रहे हैं कि स्मोकिंग इंजरियस फॉर हेल्थ, और सारे जो है वो वहाँ बैठकर जो है स्टाफ रूम में वो मुकाबले के साथ चेन स्मोकिंग का मुजाहरा।
تو ہم اپنے جب کردار سے، پھر بچوں سے یقیناً غلطیاں ہوتی ہیں، جب ہم اسکولوں کالجوں میں پڑھتے تھے ہم سے بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ عمر کا ایج فیکٹر ہوتا ہے، ینگ جنریشن. تو اساتذہ کو اندر قوت برداشت ہو، پھر علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کا بڑا رول ہے. اگر کوئی مسجد میں آ گیا ہے تو یہ نہ تم پتلون پہن کے آ گئے، تمہیں حیا نہیں، تم نے یہ کیا کیا، وہ نہیں، حکمت سے، دانائی سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں جو کانٹے بچھاتے تھے، آپ نے ان کے لیے بھی خیر کی بات کی، اور جو آپ پہ پتھر برساتے تھے ان کو بھی آپ دعائیں دیتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ اصحاب بست و کشاد، میں بار بار جو عرض کرتا ہوں، ان کی بڑی ذمہ داری ہے. وہ پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا کی، اس کے ذریعے نوجوانوں میں ایسے پاکیزہ و صاف پیدا کریں، اور ان کے اندر جو غیظ و غضب کی کیفیت ہے اس کو کم اس طرح بھی کریں کہ روزگار کے بہتر مواقع ہوں، ان کے اچھی تعلیم و تربیت کے مواقع ہوں، اور جتنی ضروریاتی زندگی ہے جس کو ہم روٹی کپڑا مکان کلی گلی جلی کہتے ہیں، وہ ان کو اچھے طریقے سے دیں، ان کو عدل و انصاف ملے، ان کو شفقت اور محبت ملے. تو جب اوپر لیول پہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ قوت برداشت نہیں، لیڈر صاحبان لڑ بھڑ رہے ہیں، ادارے دست و گریباں ہیں، تو اس قوم کا کوئی پرسانی حال نہیں رہتا. تو یہ ذمہ داری ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، سارے اپنا اپنا رول ادا کریں، تو انشاءاللہ پھر شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ناظرین، ارشاد ربانی ہے، جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی، اس کا اجر صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے خادموں کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور فرمایا، ایک روز میں 70 بار. ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس جذبہ سے ہمکنار کرے. آمین ثم آمین. ناظرین، پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہے. پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. گردے کوچاؤ بازار میں گردم، نمن گرودا گردے کوچاؤ بازار میں گردم، نمن بیہودا گردے کوچاؤ بازار میں گردم، نمن بیہودا گردے کوچاؤ بازار میں گردم، نمن بیہودا گردے کوچاؤ بازار میں گردم، مذاق عاشقی دارم، مذاق عاشقی دارم، پے دیدار میں گردم، مذاق عاشقی دارم، پے دیدار میں گردم، نمن بیہودا گردے کوچاؤ بازار میں گردم. خدایا رحم کن برمن پریشان وار میں گردم، خدایا رحم
کن برمن پریشان وار می گردم خطا کارم گناہ گارم خطا کارم گناہ گارم بحال زار میں گردم خطا کارم گناہ گارم بحال زار میں گردم نہ من بیہودہ گردے کوچہ و بازار میں گردم شراب شوق می نوشم بگرد یار میں گردم شراب شوق می نوشم بگرد یار میں گردم سخن مستانہ می گویم سخن مستانہ می گویم ولے ہوشیار میں گردم سخن مستانہ می گویم ولے ہوشیار میں گردم نہ من بیہودہ گردے کوچہ و بازار میں گردم بیابانہ عنایت کن تو مولا نائروں میرا بیابانہ عنایت کن تو مولا نائروں میرا غلام شمس تبریزم غلام شمس تبریزم کلندر وار میں گردم غلام شمس تبریزم کلندر وار میں گردم منم بیہودہ گردے کوچہ و بازار میں گردم نہ من بیہودہ گردے کوچہ و بازار میں گردم نہ من بیہودہ گردے کوچہ و